अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूं सारा मसूद। उम्मीद करती हूं आप खैरियत से होंगे। कल हम बात कर रहे थे सरगोदा एंटी टेररिज्म कोर्ट ने 9 मई के केसेस में तकरीबन 70 मुलजिमान को सज़ा सुनाई थी। उसके बाद आज लाहौर एंटी टेररिज्म कोर्ट ने भी इन केसेस का फैसला सुनाते हुए तहरीक इंसाफ की कुछ अहम शख्सियात जिनमें यास्मिन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और महमूद रशीद जैसे प्रोमिनेंट नाम भी शामिल हैं, उनको 10 साल कैद की सज़ा सुना दी है। मगर शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया है, जिसके बाद एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है और ये कहा जा रहा है कि शायद उन्होंने कोई डील स्ट्राइक कर ली है और ये भी स्पेकुलेट किया जा रहा है कि शायद वो बहुत जल्द रिहा भी हो जाएंगे। तो इस मामले की हकीकत क्या है ये तो हम सलीम बुखारी साहब से जानेंगे। मगर ऑन दी अदर हैंड बानी के बेटों ने अपने वालिद की रिहाई के लिए अमेरिका में एक मुहिम शुरू कर दी है, जिससे ये तासुर जा रहा है कि शायद पार्टी क़यादत की जानिब से बानी की रिहाई के लिए जो कोशिशें की जा रही थी, फैमिली उससे कुछ खातिर ख्वाह सेटिस्फाइड नहीं है। तो इस मामले को भी आज हम डीकोड करने की कोशिश करेंगे। सेकेंडली, गजा में जंग बंदी के लिए अमरीकी अलीची स्टीव विटकॉफ खुद गजा का दौरा करने वाले हैं और इसके साथ ही आलमी तंजीमों की जानिब से भी गजा की हक में उसकी हिमायत में बयानात दिए जा रहे हैं। मगर सवाल ये है कि क्या इन जुबानी कलामी बातों से और इन दौरों से हकीकी तौर पर जंग बंद हो सकती है या फिर ये फेस सेविंग की सिर्फ एक टेक्निक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के वाक़यात पर मौलाना फजलुर रहमान ने सख्त तनकीद करते हुए हुकूमती रिट पर सवालात उठा दिए हैं और दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की जानिब से कुछ जो हल तजवीज़ किए गए हैं, उनमें से एक ये है कि इनकी डिजिटल प्रेजेंस को ख़त्म किया जाए। मगर दहशतगर्दी जैसा संगीन मसला क्या सिर्फ इस एक हल से ख़त्म हो सकता है? इन सब मामलों पर बात करने के लिए हम बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। अस्सलाम सायरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब जी। बुखारी साहब, अभी जिस तरह से 9 मई की केसेस में धड़ाधड़ फैसले आ रहे हैं, एक हवा चल पड़ी है और यूँ लग रहा है कि कोई भी इसमें से शायद नहीं बचेगा, लेकिन शाह महमूद कुरैशी लकीली बच गए हैं और इस हवाले से अब कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। उन पर माजी में भी इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि उनके बेटे ज़ैन कुरैशी और वो उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं, तो उनको क्यों इसमें बरी किया गया है? क्या मामलात हैं इस सारी सिचुएशन के? थोड़ा सा हम इसको ना ग्रेजुअली एक एक के बाद दूसरे इशू के ऊपर बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि इन सज़ाओं के हवाले से देखिए, ये बात तो बिल्कुल तय है कि ये सज़ाएं जो हुई हैं, इनको आप ये नहीं कह सकते कि बेगुनाह लोगों को सज़ा मिल गई है। जो कुछ 9 मई को हुआ उसकी तफसील बाद में हम बयान करते हैं, लेकिन ये कि वो किसी से पोशीदा नहीं है जी। लेकिन असल बात यह है कि क्या 9 मई के सिर्फ यही मुलजिम थे या कुछ और भी हैं? मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस वक्त ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि इन लोगों ने, सारे नाम बीच में जी, इन लोगों ने फ़ौज में बगावत की कोशिश की है। फ़ौज में बगावत सिर्फ ख्वाबों में तो नहीं हो सकती ना। फ़ौज में बगावत करने के लिए कुछ राब्ते होंगे ना अंदर। जी। उन लोगों के मुतल्लिक़ क्या फ़ैसला हुआ है? एक तो हमारे इल्म में है कि जनरल फैज़ हमीद का जो है कोर्ट मार्शल हो रहा है, लेकिन बाकी भी तो लोग थे। सिर्फ किसी के बैजेस उतार देना या किसी को रिटायर कर देना वो तो कोई सज़ा ना हुई। इशारा मेरे ख्याल से काफ़ी होना चाहिए। तो एक तो ये है कि अगर सज़ा हो तो जो भी इसका मुजरिम है 9 मई का, जिसने उनको मुसल्ला किया, जिसने उनको फंडिंग दी, जिसने ये प्लान बनाया, जिसने कहा कि 41 फ़ौजी तनसीबात के ऊपर एक ही दिन में हमला होना है, किसने ये कहा था कि मेरे शेरों ने क्या किया, अगर मुझे दोबारा पकड़ोगे तो ये इससे भी बदतर करेंगे, ये सब कुछ जो है याद रहना चाहिए। दूसरी बात यह है, ये बेशतर दफ़ा कहा गया वकला की तरफ से भी, बानी पीटीआई के और लीडरों की तरफ से भी, कि जी आप हमें सीसीटीवी फुटेज दें। ये इतनी हमाकत की बात थी कि जो कुछ 9 मई को जहाँ जहाँ हुआ वो सारा टीवी चैनल्स की नज़रों ने न सिर्फ देखा बल्कि कौम को और पूरी दुनिया को दिखाया। 24 घंटे की लाइव कवरेज हुई उस सारे इवेंट की, आपको अच्छी तरह याद है। दूसरी बात यह है कि ये वाकया आइसोलेशन में नहीं हुआ, उससे पीछे थोड़ा सा चलिए और ज़मान पार्क चलते हैं। ज़मान पार्क के बाहर क्या रेंजर और पुलिस की गाड़ियों पर पेट्रोल बम नहीं फेंके गए? क्या उन गाड़ियों को उठा के नहर में नहीं फेंका गया? क्या लॉ एनफोर्सर्स को पकड़ पकड़ के उनके साथ तशद्दुद नहीं किया गया? ये सब कुछ जो है ये चश्मे रोशन की तरह से सबने देखा है जी। ठीक है जी। अब आ जाइए जनाब कि ये जो पीटीआई के अंदर इस वक्त क्या सोचा जा रहा है। पहली बात तो यह कि पीटीआई ने इस तमाम सूरत हाल से कहा था कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, कल भी कहा, परसों भी कहा
کہ رویہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ان کی خاطر 9 مئی کو نکلے ان کو کہا گیا کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، ان کو کہا گیا کہ یہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں. یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. جب آپ ورکرز کو اس طرح سے ڈس اون کریں گے تو آپ نتیجہ اس کا دیکھ لیں جی کہ ایک دفعہ نہیں ہے، 3-4 عدالتوں نے سزائیں دی ہیں بے پناہ لوگوں کو. پہلے فوجی عدالت نے سزا دی، پھر دوسری دفعہ پھر فوجی عدالت نے سزا دی، اور اب یہ ٹیررزم کورٹ جو ہے اس نے سزا دے دی ہے. ابھی باقی لوگ کچھ ہیں. بخاری صاحب، شاہ محمود قریشی کو کیوں چھوڑ دیا گیا ہے؟ وہاں ہم آتے ہیں، وہاں تک پہنچنے سے پہلے میرے خیال سے ہم اس کو سارا سم اپ کر لیں. جی تو ایک تو آپ کو یاد ہے بانی پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کے احاطے میں بیٹھ کے کہا تھا کہ آپ نے مجھے گرفتار کیا، آپ نے دیکھا میرے شیروں نے کیا کیا ہے، اور اگر آپ مجھے دوبارہ گرفتار کریں گے تو اس سے بھی بدتر ہوگا. تو اونرشپ لی اس سب کچھ کی جو 9 مئی کو ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. کچھ حلقوں میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کے حلقوں میں، کہ صرف پی ٹی آئی کو ہی کیوں مورد اسلام ٹھہرایا جا رہا ہے، 9 مئی کے تمام کرداروں کو سزا ہونی چاہیے. یہ جن لوگوں کے عزیزوں و اقارب کو، جن کے تعلق والوں کو سزا ہوئی ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی انہی کو کیوں آپ نے تختہ مشق بنایا ہے، وہ جو باقی بیک گراؤنڈ میں سارے کھیل رہے تھے ان کو سزا کیوں نہیں دی گئی ہے. آبویسلی یہ سوال تو اٹھے گا نا، کہ جن کے کہنے پر وہ نکلے تھے، جنہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا، ان کو بھی تو سزا کور ہونی ہے. دیا تھا پراپر. اب جناب اس کے اوپر سب سے پہلا ریئیکشن آیا گنڈا پور کا. اچھا، گنڈا پور صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی یہ انصاف کا تو جنازہ نکال دیا گیا ہے، اور یہ سزائیں جو ہیں عوام کی رائے اور آئین پر حملہ ہے. ان کا شاید خیال یہ تھا کہ یہ عدالتیں بھی اسی طرح بیہیو کریں گی جس طرح اس سے پہلے ساکبی، کھوسوی، گلزاری اور بندیالی عدالتیں کرتی رہی ہیں. صورتحال عدلیہ میں بدل گئی ہے، اور بہت بدل گئی ہے. جو کچھ سابقہ عدلیہ نے پی ٹی آئی کے لیے سہولت کاری کی، اس کا وہ راز اب راز نہیں ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے. ان سزاؤں کے حوالے سے بیرسٹر گوہر جو ہے انہوں نے بھی آلموسٹ وہی لائن اختیار کی ہے جو گنڈا پور نے کہا ہے. پروگرام میں یہاں شامل کرتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو سلیم بخاری شو. بخاری صاحب، مجھے تو لگتا ہے کہ گنڈا پور صاحب، بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، دے آر کمپلیٹلی سیٹسفائڈ ود دا کرنٹ سٹیٹس کو. ان کو کوئی ایشو نہیں ہے کہ باقی قیادت باہر آتی ہے یا نہیں. اس میں ایشو کیا ہے؟ اس میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ہارڈ کور، ڈیڈیکیٹڈ، کمیٹڈ لیڈرز تھے ان کو سزائیں ہو گئی ہیں، اور جن کی وہ لیٹرل انٹرن کے طور پر چلتی گاڑی پر جو سوار ہوئے ہیں ان کی عیش ہو گئی ہے. اب آ جائیں آپ شاہ محمود قریشی. جی دیکھیے اس کے حوالے سے مختلف قسم کا تاثر جو ہے وہ قائم ہو رہا ہے. ایک تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو -1 فارمولہ ہے کہ عمران خان کو مائنس کریں گے اور پارٹی جو ہے وہ اس کا وجود قائم رہے گا، اگر وہ پلان کہیں بھی بنا ہے یا ہے تو پھر یہ رہائی اور زیادہ سگنیفیکنٹ ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر بانی کو کی سزا برقرار رہتی ہے تو وہ تو 14 سال کے لیے گئے، اور اگر پارٹی کی قیادت شاہ محمود نے سنبھالنی ہے تو پھر یہ سارے گئے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ باہر آئیں گے، اور پھر اگر وہ باہر آ جاتے ہیں تو پارٹی کو وہ ایک دفعہ سے پھر سے منظم کر سکیں گے؟ دیکھیے سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوئی ہے؟ سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے سلمان اکرم راجہ کو. وہ کہتے ہیں نہیں ابھی تو وہ باہر نہیں آ رہے ہیں، ابھی تو ان کے اوپر 8-9 مقدمے باقی ہیں. اس لیے کہ ان کو یہ اچھی طرح سے پتہ ہے کہ وہ اگر باہر آئیں گے تو پھر بہت کچھ بدل جائے گا. یہ بھی ایک حقیقت ہمارے سامنے ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ حکومت خوش ہے بہرحال اس کے اوپر. آپ نے دیکھا کہ بیرسٹر عقیل جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب حکومت کا عدالتی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے حکومت نے، اور عظمیٰ بخاری نے کافی تفصیل سے بات کی ہے. تو کافی غصے میں نظر آ رہی تھی. وہ غصے میں ظاہر ہے، لیکن انہوں نے جو ایک اہم بات کہی ہے وہ بہت معنی خیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ اور اس کا کوچ سزا سے نہیں بچ سکیں گے. یہ واضح اشارہ خان صاحب کی طرف اور جنرل فیض حمید کی طرف ہے. جی آپ سمجھ گئی نا؟ جی بالکل. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کی ناکام بغاوت کے مقدمات کے فیصلے 2 سال کے بعد آنے شروع ہوئے ہیں. یہ بات تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر تو لوگوں نے بے پناہ اعتراض اٹھائے. پی ٹی آئی مطالبہ کرتی رہی کہ آپ ان کے مقدمات کے فیصلے کریں تاکہ ہم اپیل میں جائیں. لیکن بظاہر صورتحال یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی مقدمات کی پیروی اس طرح سے نہیں ہوئی جس طرح سے بانی یا بشرا بیگم کے کیسز کی ہوئی،
یا اور دیگر جو لوگ ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں میرا اشارہ جی. کس طرف ہے, تو ان لوگوں کے دل میں یہ ایک خلش بھی ہے کہ ہمارے کیسز کو اس طرح سے پرسو نہیں کیا گیا جس طرح سے باقیوں کو کیا گیا. لیکن بخاری صاحب اب جو مین پوائنٹ آف فوکس ہے وہ ہے احتجاجی تحریک. کیا احتجاجی تحریک کا مستقبل اب کیا ہوگا, کیونکہ پارٹی کی جو مین لیڈرشپ ہے اس کو مزید سزائیں ہوتی دکھائی دے رہی ہیں, اور گنڈاپور صاحب کے پاس تو کوئی پلان ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ابھی تک کچھ بھی طے نہیں ہے, کہاں سے شروع ہوگی, کہاں تک جائے گی, کہاں پر ہوگی, کچھ نہیں پتا. دیکھیے انہوں نے سب سے پہلے تو جو خان صاحب نے ڈیڈ لائن دی تھی 5 اگست کی, اس کو سبوٹیج کیا 90 دن کی بات کر کے. آپ کے سامنے لاہور میں جب وہ تشریف لائے تھے تو ان کا یہ تو اب 90 دن تک ہم چلائیں گے تحریک ان کی. ویسے وہ پشاور سے چلے تھے یہ کہہ کہ 15 دن میں بانی کو ساتھ لے کے جائیں گے. یہ سب کچھ آپ کو یاد ہے نا. تو ان کے یہ بیانات کی جو اونچ نیچ ہے یہی شاید ان کی اب پہچان بھی ہے کہ وہ کچھ باتیں کہتے ہیں جو اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہوتا ہے, یعنی ان کے لیے پیغام ہے. کچھ باتیں وہ کہتے ہیں جس کا ان کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ بانی تک پہنچے تاکہ میری لائلٹی جو ہے وہ قائم رہے. ایک اور اہم بات جو رہ گئی یہ وہ کر لیتے ہیں. عظمیٰ بخاری نے یہ بھی کہا کہ خان صاحب کے جو 2 بیٹے ہیں وہ امریکہ پہنچ گئے ہیں, ان کی رچرڈ گرنیل سے ملاقات بھی ہوئی ہے. یہ وہی امریکہ ہے نا جس کے بارے میں خان صاحب نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ, کہ کوئی اور ہے. وہی امریکہ ہے نا, اور وہی امریکہ ہے جس سے امید بھی لگائی ہوئی تھی کہ ٹرمپ آئے گا اور بس خان صاحب رہا ہو جائیں گے. تو یہ جو کنٹراڈکشن ہے اس کے حوالے سے بھی بہت سارے حلقوں میں بات ہو رہی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, میرا خیال یہ ہے کہ تحریک کی فیٹ جو ہے یہ اب مجھے گڑبڑ دکھائی دے رہی ہے, اس لیے کہ یہ بات تو واضح ہو چکی ہے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی یہ سمجھتی ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کر کے گھروں سے نکالنا, اور خاص طور سے پنجاب میں. پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے, پنجاب میں پی ٹی آئی کی بہت فالوئنگ تھی. پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ ووٹ بھی پنجاب میں ملے تھے, لیکن یہاں کے لوگ اب باہر نہیں نکل رہے ہیں, اور یہ سزائیں جو ہیں یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا ڈی مورلائزنگ فیکٹر بنے گی. جی بخاری صاحب, ابھی جو بیٹے ایک مہم چلا رہے ہیں اپنے والد کی رہائی کے لیے امریکہ میں, اس سے کیا یہ تاثر نہیں جاتا کہ پارٹی قیادت کی طرف سے اس طرح سے کوشش نہیں کی جا رہی بانی کو رہا کروانے کے لیے, کہ اب فیملی کو خود اس میں ایکٹیولی انوالو ہونا پڑ رہا ہے؟ دیکھیے یہ باتیں دو طرح سے ظاہر ہوئی تھی. پہلے تو یہ کہا گیا کہ بیٹے آئیں گے اور تحریک کی قیادت کریں گے, آپ کو یاد ہوگا. جی. لیکن پھر میرے خیال سے کچھ سینسیبل لوگوں نے انہیں مشورہ دیا کہ یہ ایک تو ممکن نہیں ہوگا, اور دوسرا یہ کہ وہ یہاں کی سیاست سے واقف ہی نہیں ہے. وہ 2 لفظ اردو کے تو بول نہیں سکتے ہیں ان لوگوں کا خیال. لیکن اب تو اردو میں ٹویٹس بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو ٹویٹس تو کافی کوئی اور سیاسی دیکھیں, اگر عمران خان کے جیل میں ہوتے ہوئے کالم چھپ سکتے ہیں دنیا کے میڈیا میں, تو ان کی ٹویٹس بھی بنائی جا سکتی ہیں نا. وہ تو ان کا اسٹرانگسٹ پوائنٹ تو ان کا سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے نا. تو یہ صورتحال اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس تحریک کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جی جلسہ ہمیں کرنے دیں آپ یہ مینار پاکستان پہ. کیا تحریک کا کلائمیکس پوائنٹ صرف ایک جلسہ کرنا تھا؟ پھر جب آپ ان سے پوچھتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں سے تو وہ کہتے ہیں نہیں, اس دن سارے پاکستان کے ہر شہر میں احتجاج ہوگا. لیکن اس کے یعنی اس کی تیاریاں نظر نہیں آ رہی ہیں کہیں بھی. آپ دیکھیں کسی بھی طرف سے ابھی تک نہ سندھ میں نہ بلوچستان میں, کے پی کے میں اگر ہوں تو وہ بھی ویزیبل نہیں ہے. بھائی صاحب ان کو خود ہی نہیں پتا, کے پی کے سی ایم خود کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کچھ بھی طے نہیں ہے. دیکھیں وہ کل ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک پی ٹی آئی کے صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو جان کے یہ بتانا نہیں چاہتے ہیں تاکہ اس کے اینٹی اقدامات کرنے کے لیے حکومت ایکٹیو نہ ہو جائے. لیکن کسی بھی بڑی تحریک کے لیے بہت دیر پہلے ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہیں. وینیو ہونا چاہیے, اس کے لیے روٹ ہونا چاہیے, اس کے لیے ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے, اس کے لیے فنڈنگ ہونی چاہیے. وہ سارا کچھ ابھی تک ہوا میں ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوتا ہے. خیر صاحب, اب کچھ نظریں امریکہ کی طرف بھی ہیں کہ اس ملاقات کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اس میں کوئی رول پلے کر سکتا ہے؟ بانی دیکھیے یہ مجھے اچھی طرح مجھے یاد ہے, اسی رچرڈ گرنیل نے جب ایک ٹویٹ کی تھی تو اس کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے شٹ اپ کال دی گئی تھی اور اس نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی تھی. اس کے بعد متعدد بار ان کے اکسانے پہ کہہ لیجیے یا ان کی ڈیمانڈ پر پی ٹی آئی کی متعدد بار اسپوکس پرسن جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا, ان سے سوال پوچھا گیا اسپیسیفکلی عمران خان کے حوالے سے. ہر مرتبہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ پاکستان کے اندرونی اور سیاسی معاملات میں امریکہ مداخلت نہ کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے اور گامزن رہے گا. یہی وجہ ہے کہ وہ جتنی توقعات پی ٹی آئی نے لگائی تھی ٹرمپ صاحب سے, ان میں سے کوئی بھی پوری نہیں ہوئی ہے.
مغل صاحب تحریک کا مستقبل تو آپ کی انالیسس کے اکارڈنگ مجھے کچھ خاطر خواہ روشن تو نہیں لگ رہا، لیکن سپوزڈلی اگر شاہ محمود قریشی رہا ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی جان ڈلس میں یا پھر دیکھیں اس کو اس کا آرگنائز کیا جا سارا سکتا دار ہے؟ و مدار یہ ہے کہ اب باقی کے مقدمات میں شاہ محمود قریشی کو رہائی نصیب ہوتی ہے یا نہیں، کیونکہ ان کا باہر آنا ان مقدمات سے جان چھڑا کے یا ضمانت پر آ جانا، اگر ان کی ضمانتیں بھی ہو جاتی ہیں تو یہ بہت بڑا اشارہ ہوگا کہ پارٹی جو ہے وہ وائس چیئرمین ہے بھائی، اور کسی اور نے نہیں بنایا ہوا، ان کو عمران خان صاحب نے بنایا ہوا ہے، تو وہ باہر آئیں گے تو کیا بنے گی فیٹ پھر بیرسٹر گوہر کی، کیا بنے گی فیٹ سیکرٹری پارٹی کی، یہ جو ہے آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. آئی تھنک وی شوڈ ویٹ فار دیٹ. جی بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں یہاں شامل کرتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.